Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you all will be safe and secure at your places, wherever you are living, and your family would be enjoying good health as well. So, today I'm going to take forward the previous lecture on modern prose number 9, Hunger and Population Explosion by Anna Mackenzie. So you must have watched the previous one when this lecture will be uploaded. So it is the continuation of that particular text reading. We were reading text of modern prose number 9, Hunger and Population Explosion. We were discussing, in fact, what is hunger, what is meant by famine, what are its main causes, and the writer, in fact, she has mentioned a great record of famines which happened in many countries of the world in different eras, even before Christ and after Christ and in modern age. So without wasting further time, I would like to go back to the text so that I may finish it within time, and after that I should discuss the technicalities of this particular modern prose. So please open your textbook. In Asia and the far east, Asia और मशरक़ी बाईद में ये जो बेसिक जापान, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये जो कंट्रीज़ हैं, फिलिपाइन, ये चुन्ने मुन्नों वाला जितने भी कंट्रीज़ हैं, ये सारे फार ईस्ट एशियन कंट्रीज़ कहलाती हैं. इन एशिया एंड द फार ईस्ट द डेथ रेट हैज़ बीन रिड्यूस्ड रैपिडली. शरह अमवात जो है वो बहुत तेज़ी से वहाँ पर कम हुई बाय मॉडर्न मेडिसिन, जदीद अद्वियात से, एंड एपिडेमिक कंट्रोल और वबाई इमराज से वहाँ पर बहुत तेज़ी से शरह अमवात कम हुई. इन सेलोन बेटा ये श्रीलंका का पुराना नाम है. सेलोन ये याद होगा जब मोहम्मद बिन कासम के बारे में जो बताया जाता है. इनफैक्ट राइट तो मैं उस करेक्शन में तो नहीं पढ़ूँगा, लेकिन जो एक हमें फैक्टिशियस कहानी सुनाई जाती है कि कुछ मुस्लिम ट्रेडर्स थे और उनकी उस वक़्त को शिपरैक हो गया था, तो उनकी जो बेवाएँ थी, विडोज़ थी, वो वापस आ रही थी. तो राजा दाहर ने उन्हें अरेबियन सी में दीबल के पास उनके जो बहरी कज़ाक थे, जो पायरेट्स थे, उन्होंने पकड़ लिया. तो उनकी छुड़वाने के लिए उनकी फरियाद पे मोहम्मद बिन कासम इधर आए थे, तो सेलोन से वापस आ रही थी. तो फैक्ट्स क्या हैं? मैंने कहा फिक्टिशियस एक स्टोरी है, खूबसूरत अफसाना है, वो हक़ाइक़ कुछ और है. तो लेकिन बहरहाल सेलोन के बारे में ठीक है कि उसका जो पुराना नेम था श्रीलंका का, वो सीलोन था. इन सेलोन फॉर एग्जांपल द डेथ रेट वाज रिड्यूस्ड बाय 1/3 इन 2 years. साल के तौर पर सेलोन में ले लीजिएगा, आज के श्रीलंका में जो शरह अमवात है वो 1/3 तक कम हो गई है बाय ग्रेटली रिड्यूसिंग मोर्टेलिटी फ्रॉम मलेरिया. मलेरिया से होने वाली अमवात को बहुत बड़े हद तक कम करके वहाँ पर शरह अमवात जो है वो 1/3 तक चली गई है. दिस वॉज ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ DDT विच किल्ड ऑफ द मस्किटोज विच कैरी मलेरिया. अब ये DDT एक स्प्रे है, तो इसकी जब ये डिस्कवर हुआ तो ये मलेरिया किलर होता है. ये मच्छर वगैरह नहीं, वहाँ पर किसी जगह मच्छर वगैरह हो पानी शानी में या किस जगह पे, तो उनको ये मार देता है. इनफैक्ट ब्रीडिंग नहीं होने देता. तो जब मच्छर नहीं होंगे वहाँ पर डेफिनेटली मलेरिया नहीं फैलेगा. तो DDT की आने से, इसकी दरियाफ्त की वजह से ये सब कुछ मुमकिन हुआ, जिससे मलेरिया के जो हामिल मस्किटोज थे उनको इसने मार दिया. वहाँ पे मलेरिया ख़त्म हो गया. जिस तरह आपने बेटा रिसेंटली अगर पीछे आप 4-5 साल पहले चले जाते हैं तो लाहौर में अब बहुत ज़्यादा डेंगू का एक हमला हुआ. उस वक़्त के चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बड़ा हंगामी बुनियादों पे इमरजेंसी बेसिस पे काम किया. और बेसिकली अगर उस वक़्त कंट्रोल देखा जाए, इसका मतज़ाद था कि ये मस्किटोज जो मलेरियल कैरियर होते हैं
ملیریا کیریئر وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ گندے پانی میں ہوتے ہیں، جبکہ جو ڈینگی ہے وہ صاف پانی پہ. پھر انفیکٹ نہ کوئی لاک ڈاؤن ہوا، نہ کوئی دکان بند ہوئی، نہ کچھ کیا. انفیکٹ اس وبا پہ کیسے قابو پایا کہ میں ایک ڈاکٹرز فیملی سے ہوں اور ڈاکٹرز میں بیٹھتا بھی ہوں. یہ ان کا پچھلے 2 سال پہلے انہوں نے کہا کہ ہمیں کو ملیریا کا مریض ہی 2 سال پہلے نظر آیا ہے. یعنی اتنا کام کیا کہ وہاں پر ڈینگی تو کیا رہنا تھا، ملیریا ہی ختم ہو گیا اور اس کی میڈیسنز بننی کافی حد تک بند ہو گئی. تو جب دوبارہ ری سرفس ہوا کوئی 2 سال پہلے، یعنی پچھلے سال کا یہ سیزن ہوتا ہے، ڈاکٹرز کہتے ہیں ہمارا سیزن تھا، تو انفیکٹ وہ تو بڑے ناخوش تھے بھی ملیریا ہی ختم ہو گیا. تو یہ باقاعدہ طور پہ میں نے یہ بات ہوئی کہ کنفیس کیا اس چیز کو کہ اتنا زبردست قسم کا کام ہوا. تو جب آپ نے کسی چیز کو ختم کرنا ہوتا ہے تو اس کی روٹس کو ختم کیا جاتا ہے. جیسا کہ اب کرونا ہے، دیکھیے اگر آپ کہیں کہ کام بھی چلے اور یہ بھی ہو، ڈیفینیٹلی کام بھی چل رہے ہیں اور ساتھ کرنا بھی ہے. کس بنیادوں پہ آپ کے پاس واضح پالیسی کیا ہے؟ آپ کیا سوچتے ہیں کہ کوئی پالیسی نظر آتی ہے؟ ابھی بھی اگر کرونا کو لیں، اللہ موجود ہے، اللہ کو پتہ ہے ایسے ملکوں سے شاید ان سے ہو نہیں سکے گا، تو خود ہی کوئی اگر اس میں ریڈکشن آ جائے یا ہمیں معاف کر ہی رکھے تو ٹھیک ہے. ادروائز اگر آپ سیٹسفائیڈ ہے جو بھی اس وقت پالیسیز ہیں، تو کیا اس طرح وباؤں پہ قابو پایا جاتا ہے؟ پھر آپ بات کیجئے گا اگر چائنا دنیا میں، آج ہی میں بلکہ نیوز میں سنا ہے، آج ہی یہ خبر ہے کہ 2024 کے اندر، یعنی 2024 میں چائنا اکنامکلی دنیا کا نمبر 1 کنٹری بن جائے گا. یعنی آج کی رپورٹ ہے کہ اس کو کوئی مطلب ان چیکڈ اس وقت چیمپئن ہو جائے گا. بڑی طاقت تو وہ ہے لیکن انڈاؤٹڈلی وہ سر فہرست نمبر 1 پہ کھڑا ہو جائے گا. جیسے کرونا پہ انہوں نے قابو پایا ہے، طریقہ کار یہ ہوتا ہے جس طرح سے انہوں نے اس کے اوپر قابو پایا. بہرحال یہ چیزیں سائنسدانوں کے ڈسکوریز ہیں، کچھ انوینشنز ہیں، چیزیں تو بہت بڑی یہ فیورز ہیں. بہرحال اس سے کیا ہوا؟ مرٹیلٹی ریٹ کم ہو گیا. مرٹیلٹی ریٹ کم ہوا تو مچھر بریڈ کرنے شروع ہو گئے، لوگ مرنا کم ہو گئے. لوگ مرنے کم ہوئے تو آبادی زیادہ ہو گئی. آبادی زیادہ ہوئی تو وہی خوراک کی کمی آنا شروع ہو گئی تو بھوک بڑھ گئی. یہ رائٹر کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، اس پہ بہت ساری اور بھی بحث ہو سکتی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اس دن بھی ذکر کیا تھا کہ محض یہ ایک وجہ نہیں، کچھ لیم ایکسکیوزز ہوتی ہیں. آپ کے پاس پراپر انفراسٹرکچر لائک چائنا ہو تو 140 کروڑ لوگوں کو وافر خوراک بھی فراہم کی جا سکتی ہے، قحط بھی نہیں پڑتے اور دوسرے ملکوں کو بھی ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ، اگر پالیسی پاس ہو تو. اگر نعرے ہیں اور تقریریں اور باتیں ہیں تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے. ایسی قوموں میں فیمائنز بھی آتے ہیں، قحط بھی آتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. پھر لوکسٹ ہم سے کنٹرول نہیں ہوتے، ہم تو لوکسٹ کے اندر ہی آپ ان سے ہوئے پڑے. آگے جا کے آپ اس کے بھی اثرات دیکھنے والے ہیں کہ ٹڈی دلوں نے جو حملہ کیا ہوا ہے، اب اس کے جو آگے آپ کو اثرات نظر آئیں گے وہ بھی ہم نے فیس کرنے ہیں. یہ اس جب فصل نے آنے کا ٹائم ہونا ہے نئی مارکیٹ کے اندر، تب ہم نے اس کا خمیازہ بھگتنا ہے. بی ریڈی فار دیٹ. Another example is yours. ایک اور مثال ہے، ایک جلد کی بیماری ہوتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ پھنسیاں سی بنتی ہیں، جس میں پھنسیوں کے وہ پھوڑے بن جاتے، پمپلز کے، ایسے ریشہ پڑی پیپ پڑ جاتی ہے اس میں، وہ ہڈیوں کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں. مسلز رپچر ہوتے ہیں، ہڈیوں میں گھس جاتے ہیں، توڑنا شروع کر دیتے ہیں، ڈی فارمڈ ہو جاتی، ٹیڑھی میڑھی سی ہڈیاں ہو جاتی ہیں اور انسان بالکل ہی بیٹھ جاتا ہے، چارپائی سے لگ جاتا ہے. اتنی ڈینجرس بیماری. ایک اور بیماری ہے یوز، ایک مثال ہے which until recently caused a great many deaths، جس کی وجہ سے ہے کہ حالیہ وقتوں میں جو بہت ساری اموات کا باعث بنی. This disease starts as little hard pimples. یہ بیماری چھوٹی چھوٹی سخت پھنسیوں کی صورت شروع ہوئی which may join together. یہ شروع ہوتی ہے جو آخر میں اکٹھے ہوتے ہیں to make blotches اور بڑے بڑے پھوڑوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. It then spreads all over the body. پھر یہ سارے جسم پہ پھیل جاتی ہے forming ulcers. اور السر یعنی ناسور کسی کینسرس فارم لے لیتے ہیں، کینسر کی شکل بن جاتی ہیں. مسلز آر ڈسٹرائڈ اینڈ بونز ڈیفارمڈ. جو پٹھے ہیں انسان کے وہ تباہ ہو جاتے ہیں اور ہڈیوں کی شکل بگڑ جاتی ہے. دی سفرر بیکمز ڈپریسڈ. جو مریض ہوتا ہے پریشان ہو جاتا ہے اینڈ فیلز ویری ill اور خود کو بہت بیمار محسوس کرتا ہے.
Soon after the discovery of penicillin کی دریافت کے فوراً بعد it was realized, اس بات کا یہ احساس ہوا that yaws could be cured, کہ یاز کا علاج کیا جا سکتا تھا ہے in most cases by a single injection. تو پتہ ہے یاز کا تو قابل علاج تھا اور انہوں نے کر دکھایا, ایک انجیکشن سے اس کا علاج ہو گیا, and in many others by just 2 injections. اور کچھ زیادہ ایگریویٹڈ کیس ہے تو اس میں محض 2 ٹیکوں سے اس کا علاج ہو سکتا تھا, یہ تو بعد میں پتہ چلا. اب یہ بھی کم ہونے سے ڈیفینیٹلی اموات یہاں بھی کم ہوئی. Many countries have carried out massive programs. بہت سارے ممالک ہیں جنہوں نے بہت بڑے بڑے پروگرام شروع کیے ہیں to free their countrymen, اپنے کنٹری مین کو, اپنے جو ملک کے لوگوں کو آزاد کروانے کے لیے of yaws, اس یاز کی بیماری سے, and in doing so have decreased death rate rapidly. اور ایسا کر کے اس نے جو شرح اموات ہے اس کو بہت ہی تیزی سے پر tremendous speed کے ساتھ اس کو کم کیا ہے. The most important and the most difficult thing to achieve, سب سے اہم اور سب سے جو مشکل چیز حاصل کرنا ہے is a desire, وہ خواہش ہے among individuals, افراد میں, to limit the size of the family, کہ ان کے اندر ایک خواہش, ایک خود سے احساس پیدا ہو کہ وہ خاندان کے سائز کو محدود رکھیں. The study of the population growth, افزائش آبادی کا جو مطالعہ ہے, indicates, یہ ظاہر کرتا ہے one of the greatest paradoxes of our time, یہ ہمارے وقتوں کا ایک بہت ہی بڑا ایک تضاد ہے, یہ ان تضادات کی علامت ظاہر کرتا ہے. The group of countries best able to support a rapidly growing population, ممالک کا ایسا مجموعہ جو بہترین پوزیشن میں ہے کہ وہ سپورٹ کر سکتے ہیں, ایسے ممالک جن کے پاس وافر وسائل ہیں اور وہ کفالت کر سکتے ہیں اپنی بڑھتی ہوئی آبادی کو. حیرانگی کی بات ہے, has a relatively low birth rate, اور نسبتاً ان کا جو شرح پیدائش ہے وہ بہت کم ہے, while the group least able to support their present population, جبکہ ایسے ممالک کا گروہ جو اپنی موجودہ آبادی کو کی کفالت کرنے کے بالکل بھی قابل نہیں ہے, let alone a larger one, انہوں نے اپنی جو آبادی, بڑی آبادی کو بالکل کھلا چھوڑا ہوا ہے, has a very high birth rate, ان کے ہاں جو شرح پیدائش بہت زیادہ ہے, جن کے پاس وسائل بہت زیادہ ہے, انہوں نے برتھ ریٹ کنٹرول کر لیا, جن کے پاس وسائل نہیں ہے وہ برتھ ریٹ اور ان پہ رائز کرتا جا رہا ہے. لیٹس لک فار اے مومنٹ ایٹ دس سیکنڈ گروپ. چلیے ایک لمحے کے لیے اس دوسرے گروپ پہ نظر ڈالیے. آفٹن کالڈ دی انڈر ڈیولپ کنٹریز, ایسے ممالک کو اکثر ترقی پذیر ممالک یا پسماندہ ممالک کہا جاتا ہے, انٹو وچ سو مینی آف دی چلڈرن, ایسے ممالک جس میں بہت سارے بچے آف دی ورلڈ ول بی بورن. یہ ایسے ممالک ہوتے ہیں جس میں دنیا کے سب سے زیادہ بچے پیدا ہوتے ہیں, یعنی کہ وہاں پر شرح پیدائش بہت زیادہ ہوتی ہے. ایوری ون نوز این انڈر ڈیولپ کنٹری, ہر کوئی جانتا ہے, وین ہی سیز ون, ہر کوئی جیسے کسی ایسے ملک کو دیکھتا ہے پہچان جاتا ہے کہ یہ پسماندہ ملک ہے, یہ ترقی پذیر ملک ہے. اس کے کچھ خاص سمٹمز ہوتے ہیں, کچھ علامات ہوتی ہیں. اٹ از اے کنٹری کیریکٹرائزڈ, یہ ایک ایسا ملک ہوتا ہے جس کی خصوصیات میں کیا ہوتا ہے, پاورٹی ہوتی ہے, غربت ہوتی ہے, ود بیگرز ان دی سٹیز, شہروں میں بھکاری ہوتے ہیں, ولیجرز ایکنگ آؤٹ اے بیئر سبسسٹنس ان رورل ایریاز, اور جبکہ جو دیہاتی ہے وہ دیہاتی علاقوں میں بمشکل گزر بسر کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایسے ممالک ہوتے ہیں. اٹ از اے کنٹری, اور نشانیاں کچھ, ایک ایسا ملک ہوتا ہے لیکنگ فیکٹریز آف اٹس اون, جہاں پر ان کے اپنے کارخانے نہیں ہوتے, یوزلی ود انیڈیکیٹ سپلائز آف پاور اینڈ لائٹ, جہاں پر عام طور پر بجلی اور روشنی کی جو سہولیات ہیں وہ ناکافی ہوتی ہیں, بہت کم ہوتی ہیں. اٹ یوزلی ہیز پور روڈز, یہ عام طور پر اس کے روڈز بڑے پور ہوتے ہیں, ریلویز بہت خراب ہوتی ہیں, ناٹ انف آف دیم, اور بہت ناکافی, اگر ہوتے بھی ہیں تو بڑے تھوڑے ہوتے ہیں جو کافی نہیں ہوتے. ہاسپٹلز اینڈ اسکولز اینڈ کالجز آر فیو اینڈ فار بٹوین, ایسے ترقی پذیر پسماندہ ممالک میں ہسپتال, اسکولز اور کالجز کہیں کہیں نظر آتے, خال ہوتے, بہت کم پائے جاتے ہیں. موسٹ پیپل, زیادہ تر لوگ, پرٹیکولرلی اولڈر پیپل, خاص طور پر جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں, کینٹ ریڈ اور رائٹ, وہ لکھ پڑھ نہیں سکتے. دی گڈس دی کنٹری ایکسپورٹس, وہ اشیاء جو ممالک برآمد کرتا ہے, جن کو درآمد کرتا ہے, نیئرلی آلویز را مٹیریل. اچھا, جن چیزوں کو ایک ممالک برآمد کرتا ہے, امپورٹ ہوتا ہے,
درآمد کرنا. جن کو ایکسپورٹ یعنی باہر کے ممالک میں بھیجتا ہے وہ ایسے کنٹریز ہوتے ہیں جس میں زیادہ تر جو ہے وہ را میٹیریل خام مال تیار کیا جاتا ہے. یعنی وہ چیزیں فار ایگزامپل کہتے ہیں وہ را میٹیریل. اب دیکھیں کاٹن ہے سپوز, پاکستان اس وقت لارجسٹ بگسٹ پروڈیوسر آف کاٹن ہے دنیا میں. پاکستان لارجسٹ بگسٹ پروڈیوسر ہے دنیا میں فار دی کریکشن آف یور ریکٹ. اب کاٹن ہے, آپ اٹھائیں گے کاٹن کاٹیں اور اسی طرح ایکسپورٹ کر دیں, آپ باہر کے ملک کسی کو بیچ دیں, یا آپ اپنے پاور لومز کو بھیجیں, وہ دھاگا بنائے, آگے فیکٹریز میں جائے, ملز میں جائے, اس کا کپڑا بنے, آپ کی اپنی کتنی ساری لیبر اس میں کھپی, اور آپ کو ڈیفینیٹلی کیا کاٹن کے زیادہ پیسے ملیں گے یا کپڑے کے؟ اب سوال یہ, ایسے ممالک کیا ہوتے ہیں کروڈ فارم میں, را فارم میں چیزیں بیچ دیتے ہیں, اور را فارم کے اندر جب خام مال کو بھیجا جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی یو آر ناٹ گوئنگ ٹو انجوائے ایز مچ ارننگز دی وے یو آؤٹ ٹو. تو ایسے ممالک میں جو اپنے اصل جو ایسٹس ہیں ان کو بھی یوٹیلائزیشن نہیں ہوتی, جس میں یہ ساری اگر نشانیاں پڑھتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں تو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسے کون سے ممالک ہوں گے. How lucky you are, you won't have to find any example from anywhere. اگر آپ امریکہ میں یا فرانس میں یا انگلینڈ یا کینیڈا میں پیدا ہوتے تو آپ کو اگر دنیا کے بارے میں نہ جانتے تو آپ کو ڈھونڈنے پڑتے. اب کتنے لکی ہو, گھر بیٹھے ہی پتا کہ ہمارا اپنے ملک میں سب کچھ یہ موجود ہے, آپ کو کئی ایگزامپل نہیں ڈھونڈنی پڑے گی. ساری کریکٹرسٹکس بدرجہ اتم ہمارے اپنے وطن عزیز میں موجود ہے. which are the goods the country exports, وہ اشیاء جو ایک ملک ایکسپورٹ کرتا ہے nearly always raw material, تقریباً خام مال کی صورت میں ہوتی ہے, which are much more subject to price fluctuation, اور جن کی قیمتوں میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. This will have a bad impact on the economy. اسی چیز کا پھر معیشت پہ بہت برا اثر ہوگا. The gap in living standards, جو معیار زندگی کا فرق ہے, is bound to increase, اسے بڑھنا ہی بڑھنا ہے. In the past, ماضی میں the population has not only been reduced by famine, ماضی میں جو آبادی تھی نہ صرف وہ قحط سے کم ہوتی تھی and disease اور بیماری سے, but also by war, اور جنگوں سے بھی. Wars were also the factor. اب تو وہ جنگیں بھی نہیں ہوتی, اس لیول کی جنگیں بھی نہیں ہوتی جس میں بہت سارے لوگ مر جاتے تھے. We have the power to abolish war if we have the will. ہمارے پاس طاقت ہے, ہم اختیار رکھتے ہیں کہ اگر ہم ول رکھتے ہو, اگر ہم چاہتے ہو, چاہ رکھتے ہو تو ہم جنگ کا خاتمہ کر سکتے ہیں. But if one group of people continues to get poorer and اگر ایک ملکوں کا ایک گروہ ہے وہ مسلسل غریب سے غریب تر ہوتا جاتا ہے and sees its families and friends, اور اپنے وہ فیملیز اور فرینڈس کو دیکھتا ہے suffering great distress, جو کہ بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں and unnecessary death, اور غیر ضروری موت کا شکار ہوتے ہیں. while another group of people in the world, جبکہ دنیا میں جو لوگوں کا دوسرا گروہ ہے gets richer, جو دوسرا گروپ ہوتا ہے, جو سیکنڈ گروپ ہے انٹونیم ٹو دیٹ, اگر on contrast of that تو ڈیفینیٹلی وہ ریچر گروپ ہوئے گا. وی آر کریٹنگ اے سچویشن, ہم ایک ایسی صورتحال پیدا کر رہے ہیں which encourages the poor, جو غریبوں کو انکریج کرتی ہے ٹو میک وار آن دی ریچ, کہ وہ اٹھیں اور لڑائی کریں, جنگیں کریں, اپنا حق چھین لیں. محمود سپرا کہتے ہیں اونچے اونچے ناموں کی تختیاں جلا دینا, ظلم کرنے والوں کی وردیاں جلا دینا, در بدر بھٹکنا کیا دفتروں کے جنگل میں, بیلچے اٹھا لینا, ڈگریاں جلا دینا. موت سے جو ڈر جاؤ زندگی نہیں ملتی, جنگ جیتنا جو چاہو کشتیاں جلا دینا. اور حاصل غزل اس کا ہے, اور پھر تمہیں بہو جلانے کا حق پہنچتا ہے, اور پھر تمہیں بہو جلانے کا حق پہنچتا ہے, پہلے اپنے آنگن میں بیٹیاں جلا دینا. تو یہ کچھ اس طرح کی ایسے پھر گروپ جب ڈپرائیوڈ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ چھیننے پہ آ جاتا ہے. رابن ہوڈ نے کیا کیا تھا, امیروں کو لوٹ کے غریبوں کو دیتا تھا. امیجنری کریکٹر ہے, انفیکٹ ایسے بہت سارے لوگ پائے جاتے, پھر وہ اپنا حق چھیننے پہ آ جاتے ہیں. ایسے ملکوں میں چوری چکاری, ڈاکہ زنی, ڈکیتیاں, وارداتیں پھر بڑھ جاتی ہیں. تو ایسے میں پھر انسان کے جو ڈریمز ہوتے ہیں وہ میٹیریلائز ہوتے نظر نہیں آتے. ایکویلٹی کی کوئی بات نہیں ہوتی. بات پہلے بھی کہی کہ بات پہلے بھی ہو گئی کہ ہم نے غربت ختم نہیں کر سکتے, یہ خلاف
فطرت بات ہے، لیکن ہم غربت کو اور بھوک کو شیئر تو کر سکتے ہیں. The only long-term answer for these countries is to reduce their birth rate. اور یہ جو ایک واحد دیر پا حل ان ممالک کے لیے ہے کہ اپنی شرح پیدائش کو وہ کم کریں. بٹ ایز آئی ہیو ایکسپلینڈ، لیکن جیسا کہ میں نے وضاحت کی، دس ول میک ٹائم، دس ول ٹیک ٹائم، یہ ٹائم لے گا اینڈ از ناٹ ایزی ٹو اچیو، اور اس کو حاصل کرنا کوئی آسان نہیں ہے. وٹ وی مسٹ ڈو in the meaning is to keep alive as many people as we can. اسی اسنا میں مین ٹائم میں ہمیں کیا کرنا ہے، ہم نے جتنے زیادہ لوگوں کو زندہ رکھ سکتے ہیں ان کو رکھنے کی کوشش کرنا ہے. اینڈ ایٹ دی سیم ٹائم میک ایوری ایفرٹ، جو لوگ آگے جو روحیں آگے انہیں مارنا نہیں ہے ہاتھ سے، ان کو زندہ رکھنا، ان کو سفیشینٹ جو فیسلٹیز ہیں ان کی امینٹیز ہیں پرووائڈ کرنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہر ممکنہ کوشش کرنی ہے ٹو انکریج دی لمیٹیشن آف فیملیز، کہ ہم فیملیز کے جو لمیٹیشن ہے ان کے سائز کو ہم کسی نہ کسی صورت کم کرتے رہیں. ویل بیٹا، اٹس دی اینڈ آف یور لیسن ماڈرن پروز نمبر 9. اب جس طرح ایز پر ٹریڈیشن ہمارا رول ہے کہ آپ وکیب میں جائیں گے، سینونیمز پہلے اس سے دیکھیں گے، پھر آپ اپنی ایکسرسائز والے سینونیمز پہ آئیں گے. اس کے کویسچنز ہیں، ایکسرسائز کے کویسچنز 9 ہیں، اور 4 اس کے ایڈیشنل کویسچنز ہیں جو مختلف پاس پیپرز میں آ چکے ہیں. یہ میں آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، ہیو اے لک ایٹ دیٹ. وٹ ڈو یو نو اباؤٹ دی فرسٹ ریکارڈڈ فیمائن آن ارتھ؟ جو پہلا ریکارڈڈ فیمائن تھا زمین کے اوپر، آپ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ جو فرسٹ ریکارڈڈ فیمائن تھا اس زمین کے اوپر، آپ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ تو یہ ہم نے پڑھا تھا کہ ایک ایجپشین فیرا تھا جس نے گرینائٹ سٹون کے اوپر، گرینائٹ کے اوپر اس نے انکریو کیا تھا اس کو. ہمیں اس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے. سیکنڈ کویسچن پہ دیکھیے، وٹ ڈو یو نو اباؤٹ دی فیمائن ان دی ڈیز آف پروفٹ جوزف؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں جو قحط آتے رہے ان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو یہاں ہمیں اس ایسے کے اندر پتہ چلا، جو کہ بائبل کے بائبل میں ریفرنس دیا گیا ہے، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں مصر میں 7 بڑے قحط ریکارڈ کیے گئے تھے. How do the stories of Robin Hood indicate famines? رابن ہوڈ کی جو امیجنری کہانیز تھی، جو کہانیاں تھیں، جو اس کی سٹوریز تھی، کس طرح سے یہ انڈیکیٹ کرتی ہیں اس دور کے؟ یہ کہ یہ فولکلورز تھے، انگلش فولکلورز تھی، اور اس دور میں یعنی انگریزوں کی لوک داستانیں تھی. یہ امیجنری کریکٹر تھا، رابن ہوڈ کوئی ریئل کریکٹر نہیں تھا، لیکن اس میں ظاہر ہے کہ اگر وہ سفر کر رہے تھے اس دور میں کہ ہیوز اور ناٹ ہیوز موجود تھے، تو قلت تھی خوراک کی، لوگ بھوکوں مرتے تھے. پھر رابن ہوڈ کیا کرتا تھا؟ امیروں کو لوٹتا تھا، غریبوں کو لا کے دیتا تھا، اور پھر جو رائل جو فارسٹ تھے وہاں پہ عام لوگوں کے لیے داخلہ نہیں تھا، وہ شکار ممنوع تھا، تو پھر وہاں سے شکار کر کے بھی وہ غریب لوگوں کو بانٹا کرتا تھا. اور لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ از وٹ از دی ڈیزیز یاز؟ یاز جو بیماری یہ کیا ہے؟ ابھی ہم نے اس کے بارے میں پڑھا تھا اسی چیپٹر کے سٹارٹ میں آج کے لیسن میں، کہ ایک پھنسیاں ہوتی ہیں، وہ آپس میں جڑتی ہیں، پھوڑے بن جاتے ہیں، پھوڑے بن کے وہ بالکل ایک ناسور کی شکل، ہڈیوں کے مسلز رپچر کر دیتے، ہڈیاں ڈی فارم کر دیتے، اور بندہ بالکل کرپلڈ ہو جاتا ہے، بیڈ کے ساتھ لگ جاتا ہے، اور پھر دنیا فانی سے کوچ کر جاتا ہے. سو 1965-64 کا ایک فیمائن جو آیا تھا انڈیا میں، اس کا بھی کبھی کبھی تذکرہ کیا جاتا ہے، تو اس کویسچن کو بھی دیکھ لیجیے گا کہ جو انڈیا میں ورسٹ فیمائن جو آیا تھا وہ 1964-65 میں آیا تھا، اور وہ اس کی ریزن جو بنی تھی وہ مانسون کی بارشیں نہ ہونا تھا، جس میں آلموسٹ 1 کروڑ کے قریب لوگ ہلاک ہو گئے تھے. تو یہاں پر بیٹا بات اسی بات پہ ختم کرتے ہیں، بھوک اور آبادی کا اضافہ، یعنی کنٹرول، بیلنس لانا ہے. اگر بھوک کو ختم کرنا ہے تو بیلنس لانا ہوگا. اور پھر اسی نوٹ پہ بات ختم کروں گا کہ ہم غربت نہیں ختم کر سکتے، یہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں. ہم خود فطرت سے نہیں لڑ سکتے، صرف اس کو شیئر کر سکتے ہیں. کوئی ہیوز ہیں، کوئی ناٹ ہیوز ہیں. کہتے ہیں کہ غریب شہر فاقوں سے مر گیا، امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی. دیکھنا ہوگا ہم اپنے وسائل
آپس میں کیسے شیئر کرتے ہیں. کل اگر کسی نے نہیں کیے تو اگر آپ کو سمجھ آتی ہے تو اپنی پلیٹ میں سے بانٹیے گا ضرور. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر بیٹا دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اس یقین کے ساتھ کہ آپ بھی میری دعاؤں کا حصہ ہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.